कल इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात का दिन था, बल्कि हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिए गए हैं 6 लोग इमरान खान के उनके ख़ानदान से मिल सकते हैं। उनमें कभी उनकी बहनें होती हैं, कभी ख़ानदान के दूसरे लोग होते हैं। कल भी मुलाकात का दिन था, लेकिन 6 महीने से ऐसा हो रहा है कि इमरान खान के ख़ानदान की या इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि इमरान खान के वकला को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। ताहम सलमान सफदर 2 मरतबा इमरान खान से हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिल चुके हैं। कल मुलाकात का दिन था और 2 हफ्ते से कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया है कि नूरीन की मुलाकात करवा दी जाएगी, बशर्ते कि वो दरख्वास्त दे डाला जेल के जेलर को कि मैं मिलना चाहती हूँ। लेकिन उनकी बहनों की तरफ से ये फैसला किया गया कि दरख्वास्त नहीं दी जाएगी। पहले तो ये बातें हो रही थी कि इनकी बहनों की तरफ से खसूसी तौर पे अलीमा खानम की तरफ से कहा गया कि अगर हमने इस तरह की मुलाकात का लिए दरख्वास्त दे दी तो फिर ये मुलाकात के बाद जिस तरह से हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है कि 18 लोग मुलाकात कर सकते हैं, ये फिर अदालत में जाएंगे और कहेंगे कि देखें उनकी एक बहन ने मुलाकात कर ली है और हमारे वकला की तरफ से हमें कहा गया कि ऐसा मत करना। लेकिन कल उनकी तरफ से वहाँ पे खड़े होकर कहा गया कि हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन तो उन्होंने खैर नहीं दिया, दरख्वास्त तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 हफ्ते से कहा जा रहा है कि नूरीन की मुलाकात करवा दी जाएगी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये नूरीन यहाँ पे मौजूद है। नूरीन खानम की तरफ से भी यही कहा गया कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, मेरी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इनकी मुलाकात तो बहनों की मुलाकात तो इमरान खान से नहीं करवाई गई, लेकिन अंदर एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं कि इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हुई और दूसरी इमरान खान के साथ बुशरा बीबी की मुलाकात से पहले बुशरा बीबी के साथ उनकी बेटी और उनकी भावज की मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी के साथ जिस तरह से उनकी भाभी की मुलाकात हुई और उनकी बेटी की मुलाकात हुई, जाहिर है कि उन्होंने इमरान खान के बारे में भी बात की होगी, लेकिन बाहर आके इन लोगों की तरफ से इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की गई, क्योंकि डरे हुए हैं, सहमे खौफजदा हैं। पहले भी इनकी तरफ से सिर्फ ये कहा गया था कि इमरान खान की जिस तरह से आंख की सूरत हाल थी, जिस तरह से इमरान खान को 15% ही नजर आता है एक आंख से, उसमें किसी किस्म का कोई फाका नहीं हुआ, ये उनकी तरफ से कहना था। उसके बाद मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला, ताहम इनकी तरफ से यह किया गया, वादा किया गया कि आइंदा अंदर जो भी बात होगी इमरान खान के हवाले से कोई बात बाहर आके नहीं की जाएगी। यह आपके सामने रखा कि अंदर 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात एक मरतबा फिर नहीं करवाई गई। आज बुध का रोज़ है, मंगल को इमरान खान की बहन और इमरान खान के ख़ानदान के मिलने का दिन होता है, जबकि जुमेरात के रोज़ इमरान खान के वकला मिलते हैं या इमरान खान की पार्टी के लीडर मिलते हैं। कल देखते हैं कि किसी को मिलने की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती। ये भी कहा जा रहा था कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान की तरफ से बुलाया गया है कि मेरे साथ मुलाकात करें, वो किसी वक्त भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बारे में पता चला है कि ये भी बेबुनियाद बातें थी। इमरान खान कैसे किसी को पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जान नशीन कौन है और उनका हरीफ कौन है, इन दोनों के बारे में आपके सामने रखते हैं, खुल के रखते हैं। हमें ये भी पता है कि आज की रिजीम किस तरह से मार्ज वजूद में आई है। अगर 2 लोगों का नाम लिया जाए जो आज की रिजीम के मामार हैं, तो उनमें एक मोहम्मद अहमद खान हैं, मलक साहब हैं, और दूसरे इरफान सिद्दीकी साहब हैं। यही मुलाकातें करते रहे। शहबाज शरीफ को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बिठा के ये गेट नंबर 4 से अंदर GH को मिले जाते रहे, यही मोहम्मद अहमद खान, और ये एजाजुल हक की तरफ से ऐसा दावा किया गया था। इसी तरह से इरफान सिद्दीकी साहब ने जाके लंदन में मुलाकातें की, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, और कई लोग यहाँ से बड़े उहदों वाले अस्करी अदारों से तल्लुक रखने वाले भी वहाँ जाके मियां नवाज शरीफ से मिले, और यही इरफान सिद्दीकी साहब इनके दरमियान पैचअप करवाने वाले थे। जैसे कि कहा कि 2 लोगों की अगर बात की जाए जो इस रजीम के मामार हैं, तो उनमें एक तो ये मोहम्मद अहमद खान हो गया और दूसरे इरफान सिद्दीकी साहब वो तो इंतकाल कर चुके हैं। मोहम्मद अहमद खान के हवाले से ये भी बातें की जा रही थी कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को मरकज में वजीर आजम बनाया जा रहा, और पहले मियां नवाज शरीफ को कहा जा रहा था कि उनको वजीर आजम बनाया जा रहा, और कहा जा रहा था कि पंजाब में जितनी खिदमत मोहम्मद अहमद खान की हैं उनको वजीर आला बनाया जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वजीर आला बना दिया गया। मोहम्मद अहमद खान को शायद इसकी भी थोड़ी बहुत रंजिश होगी। आजकल उनके मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मरासम कोई बेहतर नहीं है, और ये कहा जाता है कि ये मोहम्मद अहमद खान मियां शहबाज शरीफ के कैंप के आदमी हैं। इनकी हमजा शहबाज शरीफ के साथ गहरी छनती है, जबकि मरियम नवाज शरीफ के
ساتھ ان کی اتنی زیادہ نہیں بنتی۔ یہ جو بل آیا تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ گنڈا ایکٹ میں کوئی ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایکٹ شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کی ان کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی میں بل گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے سائن کے بغیر یہ کیسے چلا گیا۔ انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد معاملہ بگڑ گیا۔ پہلے ہی معاملات ان کے مابین مریم نواز شریف صاحبہ اور محمد احمد خان کے درمیان کوئی بہتر نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ڈی پی لگایا گیا ہے، وہاں جو ڈپٹی کمشنر لگایا وہ ان کی مرضی کے خلاف لگا دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈی سی لگایا گیا وہ بھی اپنی نوعیت کا ایسا ہی بندہ ہے، وہ بھی اپنی مرضی کرنے والا بندہ ہے، بڑا اپنے آپ کو فن نہ سمجھتا ہے بلکہ وہ فن خان ہے۔ تو ایسے فن خان کسی کے کہنے پر ہی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کوئی بھی ملازم، کوئی بھی ڈپٹی کمشنر ہو یا اس سے بھی بڑا ہو، گورنر ہو، حتیٰ کہ وزیر اعظم ہو، فن اگر بنتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے۔ وہاں پہ جو ڈی ایس پی ہے وہ بھی ان کی بات نہیں مانتا، ڈی پی او کی بات تو بڑی ہے اور ڈی سی کی بات تو اس سے بھی بڑی ہے۔ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے مابین تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اور یہ بھی نصر اللہ ملک کی طرف سے کہا گیا جو مسلم لیگ نون کے اندر کے آدمی ہے، بلکہ بہت ہی اندر کے آدمی ہیں۔ نصر اللہ ملک کہتے ہیں یہ جو مارکہ کی تقریبات ہوئی ہیں، جشن ہوا، اس پر 12 کروڑ روپے قصور میں لگا دیا گیا۔ اس کی بھی ملک صاحب کو رنجش ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے اتنا زیادہ پیسہ جو عوامی فلاح کے لیے استعمال ہو سکتا تھا وہ کیسے لگا دیا۔ ایسے اور بھی کئی اختلافات جو ان کے اور حکومت کے مابین تھے۔ اسمبلی اجلاس کے دوران اسپیکر صاحب کو جیسے موقع ملتا تھا کبھی ان کو جگت لگاتے تھے، کبھی ان پر طنز کرتے تھے۔ یہ جو ذی شان رفیق ہیں بلدیات کے وزیر ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو اپنا وہ معاملہ دکھاتے ہیں۔ اس موقع پر محمد احمد کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے، مجھے سکھانے والے، مجھے بتانے والے کہ میں وہاں پہ جاؤں، میری مرضی ہوگی میں آپ کو طلب کروں گا۔ تو یہ بھی غصہ ان کی طرف سے دکھایا گیا۔ بہرحال اب صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے۔ ان کی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ٹینڈولکر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہی ٹینڈولکر جو وزیر تعلیم ہے، سکندر حیات صاحب ہیں، وہ جس طرح سے خوش آمد کرتے ہیں، جس طرح سے چاپلوسی کرتے ہیں، اپنی مثال آپ ہے کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ ہوا تھا قصور نواز صاحبہ کے ساتھ وہ آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ خوش آمد میں بڑے آگے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی محمد احمد خان کو اپنی طرف سے جا کے سمجھانے کی کوشش کی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی محمد احمد خان سے ملی، اور بالآخر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بل حکومت کی طرف سے واپس لے لیا گیا ہے، اس کو نئے طریقے سے دوبارہ سے اس پر ایک اور نظر ثانی کرنے کے بعد پیش کیا جائے گا، اور محمد احمد خان کی اس حوالے سے رائے بھی لی جائے گی۔ محمد احمد خان سے اس پر رائے لی جائے گی، اور پھر بل کو تیار کر کے اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر پیش کیا جائے گا اور منظور کروایا جائے گا۔ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ کس طرح سے ان کے تعلقات بہتر جو ہوا کرتے تھے وہ کس طرح سے مخدوش ہوتے چلے گئے۔ محمد احمد خان امید لگا کے بیٹھے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا، اور وہ جرت والے آدمی ہیں اور ان کا دبدبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا آج بھی وہاں تک ہولڈ ہے جہاں تک وہ شہباز شریف کو ڈگی میں بٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے جنرل باجوہ کے ساتھ انتہائی مضبوط تعلقات رہے ہیں، اور ان کے تعلقات جس طرح سے جی ایچ کیو میں اس وقت تھے جب جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، آج بھی اسی طرح سے ہیں، گویا ان کا قلعہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حریف اگر پنجاب میں ہے تو وہ محمد احمد خان ہیں، اور ان کے جانشین کون ہیں؟ وہ علی صاحب ہیں۔ علی صاحب کون سے؟ علی پرویز نہیں بلکہ علی ڈار، جن کو پنجاب میں ایک بڑا عہدہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات آگے کیسے چلتے ہیں۔ ان سے مطلب یہ ہے کہ محمد احمد خان اور مریم نواز شریف صاحبہ کے، تو یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ سرنڈر کس نے کیا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے یا پھر محمد احمد خان نے سرنڈر کیا ہے؟ لگتا ہے یہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے وقتی طور پر سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ محمد احمد خان کا کھل کر مقابلہ کیا جائے۔ کانا ٹیوشن سینٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک ٹیوشن سینٹر تھا، کہا جاتا ہے کہ 30-35 بچے وہاں پہ پڑھا کرتے تھے، اور تیسری منزل پر ٹائلیں لگ رہی تھی یا پھر کوئی اور کام ہو رہا تھا، وہاں پہ بوجھ زیادہ پڑ گیا، اور گراؤنڈ فلور پر موجود بچے چھت کے نیچے آ کے 14 جاں بحق ہو گئے، جبکہ 8 شدید زخمی ہیں، وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے سخت ایکشن لیا گیا اور پرچہ بھی درج کروا دیا گیا ہے۔ مستری پر پرچہ درج کرایا گیا ہے، مالک مکان پر پرچہ درج کروایا گیا ہے، اور دیگر لوگوں پر بھی پرچہ
پرچہ درج کروایا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیوشن سینٹر آخر کار کیسے چل رہے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا ان کی کوئی قانونی پوزیشن ہے اور کون اس حادثے کا ذمہ دار ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا کہ نیچے بچے پڑھ رہے ہیں اور اوپر چھت پر کام ہو رہا ہے، تو ایسے کام عموماً تعمیرات کے دوران ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بلڈنگ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ گر جائے گی، تو ہم نے یہ تعین کرنا ہے یہ اس کا قصوروار کون ہے۔ انتہائی زیادہ تکلیفی بات ہے کہ وہ بچے پڑھنے کے لیے گھروں سے گئے تھے، ان کی لاشیں جب واپس آتی ہیں تو ان کے ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، باپ کیا سوچتا ہوگا، بہن بھائی کیا سوچتے ہوں گے، رشتہ دار کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہاں پہ کوہرام اب بھی مچا ہوا ہے۔ 14 میں سے 10 کو دفنا دیا گیا ہے، باقی کی بھی تدفین ہونے والی ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ کیا تدارک ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیے، 20 30 40 بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جائیں۔ قائد اعظم کی بات کر لیں، علامہ اقبال کی بات کر لیں، ایسے لوگوں کی بات کر لیں، تو کیا وہ کہیں ٹیوشن پڑھا کرتے تھے؟ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ٹیوشن کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر ٹیوشن پڑھتے تھے تو کوئی پیسہ ہمارے اساتذہ نہیں لیا کرتے تھے۔ آج کل گھر گھر ٹیوشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پنجاب اور پورے پاکستان میں ٹیوشن سینٹر ہیں۔ پہلے ٹیوشن سینٹر کیوں نہیں ہوا کرتے تھے؟ تب بھی تو تعلیم جاری رہا کرتی تھی، تب بھی تو لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، بچے پڑھا کرتے تھے۔ ٹیوشن ایک باقاعدہ مافیا بن چکا ہے۔ یہاں پہ ہزاروں میں ٹیوشن فیس لی جاتی ہے، 20 30 ہزار بھی ایک بچے سے ٹیوشن فیس لی جاتی ہے، اور 100 200 روپیہ، 1000 500 روپیہ لینے والے ٹیوشن سینٹر بھی موجود ہیں۔ کئی ایسے ٹیوشن سینٹر ہیں جہاں پہ 4 5 بچے پڑھتے ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اسکولوں میں صحیح پڑھائی ہو رہی ہو تو کسی کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کو پورا زور اس پہ لگانا چاہیے۔ ہم اس کا قصوروار جس طرح سے ٹیوشن سینٹر کھلے ہوئے، جس طرح سے بچے مر جاتے ہیں، اس کا نظام ذمہ دار، نظام دی نہیں بلکہ ہمارا سسٹم، ہمارا جو نظام ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں وہ نجی ہیں یا پھر سرکاری ہیں، ان میں اگر تعلیم بہتر طریقے سے دی جاتی ہے، اساتذہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں، تو ٹیوشن پڑھنے کی کسی بچے کو ضرورت نہیں رہتی۔ خبریں تو خیر بڑی ہیں لیکن ان کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو علی خامنہئی کی تدفین کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے، وہاں پہ مودی کو بھی دعوت دی گئی اور شہباز شریف بھی جا رہے ہیں۔ تو شہباز شریف اور مودی کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جنازے کے دوران تو خیر ملاقات کیا ہونی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جنازہ ادا کریں گے، مودی صاحب نے تو جنازہ ادا نہیں کرنا، بہرحال وہاں پہ موجود ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان پرانے تعلقات ہیں۔ شہباز شریف کے اتنے زیادہ نہیں لیکن میاں نواز شریف اور مودی کے درمیان تو برادرانہ بھائیوں جیسے تعلقات رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ماں کو اپنی ماں ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو شہباز شریف کیونکہ میاں نواز شریف کے بھائی ہیں اور ان کی لیگیسی ہیں، ان کے جانشین ہیں، سارا کچھ وہی ہیں، وہاں پہ یہ مودی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اپنے بھائی کی وجہ سے یا پھر فیلڈ مارشل صاحب کے خوف کی وجہ سے ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ موقع پر پتہ چلے گا شوکت میر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شوکت میر یہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ وہ اپنی گاڑی پر جا رہے تھے کہ ناکے پر پولیس نے ان کو روکا۔ تو کیسا یہ نان سینس آدمی ہے، چھپا ہوا ہے لیکن گاڑی پر پولیس والے ناکے سے گزرا ہے، یہی بتایا گیا ہے۔ کیسا نان سینس آدمی ہو سکتا ہے کہ پولیس کو اس کی تلاش ہے اور وہ ناکے پر آ جاتا ہے، پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے۔ ان کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے انعام رکھا گیا تھا۔ انعام کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے پولیس نے گرفتار کیا یا پھر پولیس کی طرف سے گرفتاری ڈالی گئی ہے، جہاں سے بھی ان کو گرفتار کیا گیا بتایا یہی گیا ہے کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے تو 1 کروڑ روپے پولیس کے نام آ گیا، ان کو انعام مل جائے گا۔ ہم نے پانی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ چین کی طرف سے پاکستان کو ایک ایسا مجرب نسخہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا انڈیا سے پانی واگزار ہو جائے گا، انڈیا پاکستان کا پانی روکنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چین کی طرف سے کیا بتایا گیا؟ جو سیمینار کل ہوئے اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ چین نے جو کچھ پاکستان کو بتا دیا، پاکستان کا پانی انڈیا قیامت تک بھی نہیں روکے گا۔ وہ نسخہ آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔